अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी आम जिन असेब या भूत की नहीं, बल्कि एक ऐसी एमएलएस की है जिसके बारे में कई लोगों ने अलग अलग वक्त पर एक ही बात बताई। ना इसका नंबर कभी मुकम्मल पढ़ा जा सका, ना इसके अमले को किसी हॉस्पिटल ने अपना मुलाजिम माना। अगर आप रात के वक्त सुनसान सड़कों पर सफ़र करते हैं तो ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि शायद अगली बार वो एमएलएस आपके सामने रुके। सो देर नहीं करते, आज की अपनी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हॉरर एमएलएस। ये वाक़या लाहौर और शहीपुर के दरमियान एक पुरानी सड़क के करीब पेश आया। उमर एक निजी कंपनी में काम करता था। एक रात इसे दफ्तर से बहुत देर हो गई थी। घड़ी तकरीबन 1:30 बजा रही थी। सड़क तकरीबन खाली थी, ना कोई दुकान खुली थी, ना कोई आने जाने वाला कोई राहगीर भी नहीं था। वो अपनी मोटरसाइकिल पर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रहा था कि अचानक दूर से एक एम्बुलेंस नजर आई। अजीब बात यह थी कि इसकी सुर्ख और नीली लाइट्स जल रही थी, लेकिन सायरन बिल्कुल खामोश था। एम्बुलेंस इसके करीब आकर आहिस्ता से रुक गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने शीशा नीचे किया। इसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, रास्ता बता सकते हो? उमर ने हैरान होकर पूछा, किस हॉस्पिटल जाना है? ड्राइवर ने चंद सेकंड तक इसे खामोशी से देखा, फिर बोला, जहां हमारे मरीज पहले ही पहुंच चुके हैं। ये सुनकर उमर के जिस्म में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वो कुछ समझ ना सका। अगले ही लम्हे एम्बुलेंस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई। उमर ने सुकून का सांस लिया और दोबारा अपनी मोटरसाइकिल चलाने लगा। चंद मिनट बाद इसने सामने वही एम्बुलेंस दोबारा खड़ी देखी। इसने सोचा शायद यही गाड़ी दोबारा मिल गई हो, लेकिन इस बार एक अजीब बात थी। इसने तो अभी सीधा रास्ता इख्तियार किया था, जबकि एम्बुलेंस दूसरी तरफ गई थी। फिर ये इससे पहले वहां कैसे पहुंच गई? इसने रफ्तार कम की। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर सफेद कपड़ों में एक आदमी सीधा बैठा था। वो मरीज लग रहा था, मगर इसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वो मुसलसल उमर को देखे जा रहा था। ना पलक झपका रहा था, ना हिल रहा था, सिर्फ देख रहा था। उमर ने फौरन नजरें हटा ली और तेजी से वहां से निकल गया। घर पहुंचने के बाद भी वो मंजर इसके जहन में से निकल नहीं रहा था। अगली सुबह इसने अपने दोस्त फाहद को ये बात बताई। फाहद ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन जब उमर ने एम्बुलेंस का रंग, इस पर बने महसूस निशान और खामोश लाइट्स का जिक्र किया तो फाहद का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। इसने धीमी आवाज में कहा, मेरे मामू भी यही एम्बुलेंस देख चुके थे 3 साल पहले। उमर चौंक गया। फिर क्या हुआ? फाहद ने जवाब देने से पहले एक लंबी खामोशी इख्तियार की। इन्होंने भी बताया था कि एम्बुलेंस ने इनसे रास्ता पूछा था और 3 दिन बाद वो खुद एक सड़क हादसे में जान बहक हो गए थे। कमरे में खामोशी छा गई। उमर ने फौरन हंसने की कोशिश की। ये सिर्फ इत्तफाक होगा। फाहद ने सर हिलाया। मैं भी यही समझता था, लेकिन मेरे मामू के बाद 2 और लोगों ने यही कहानी सुनाई और दोनों का अंजाम भी एक जैसा था। इस रात उमर को नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले इसके मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। इसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक बहुत धीमी आवाज़ आई, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस बार तुम्हें लेने के लिए। इसी लम्हे कॉल कट गई। उमर के हाथ कांपने लगे। इसने फौरन नंबर पर कॉल की। जवाब आई, नंबर मौजूद ही नहीं। उमर ने खुद को संभाला और सोच कर ये किसी की घटिया शरारत है। लेकिन अगली रात जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, घर के कोने पर खामोश एम्बुलेंस खड़ी थी। इसकी लाइट्स बंद थी
صرف سرخ اور نیلی روشنیاں آہستہ آہستہ جل بجھ رہی تھی اور اس بار ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی، مگر پچھلا دروازہ آہستہ سے خود بخود کھل گیا، جیسے اندر موجود کوئی چیز اس کا انتظار کر رہی ہو۔ عمر کی نظریں مسلسل گلی میں کھڑی اس ایمبولینس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا پردہ گرا دے، مگر اس کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ایمبولینس کا پچھلا دروازہ مکمل کھل گیا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے ایک سفید دستانہ پہنے ہاتھ سامنے سے دروازے کے کنارے پر نمودار ہوا، پھر دوسرا ہاتھ، اور پھر ایک شخص نیچے اترا۔ اسے سفید یونیفارم پہن رکھی تھی، چہرہ میڈیکل ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ سیدھا عمر کے گھر کی گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ عمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً کمرے کی لائٹس بند کر دی اور دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد دروازے پر دستک ہوئی، صرف 3 بار، پھر مکمل خاموشی۔ عمر نے سانس روک لی۔ اسے دروازہ نہیں کھولا۔ 2 منٹ گزر گئے، 5 منٹ، 10 منٹ۔ جب اس نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا، نہ ایمبولینس تھی نہ وہ شخص، جیسے وہاں کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گا۔ وہ شہر کے بڑے سرکاری ہاسپٹل پہنچا۔ ریسیپشن پر بیٹھے ایک بزرگ ملازم سے اس نے ایمبولینس کی شکل، رنگ اور نشان کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ عمر نے پوری رات کا واقعہ سنا دیا۔ بزرگ کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا، دروازہ بند کیا اور آہستہ آواز میں بولے، 12 سال پہلے ایک ایمبولینس پورے عملے سمیت لاپتہ ہو گئی تھی۔ نہ حادثہ ملا، نہ گاڑی، نہ لاشیں، صرف ایک چیز ملی تھی۔ عمر نے بے اختیار پوچھا، کیا؟ بزرگ نے جواب دیا، ایمبولینس کال کا ریکارڈ۔ اس ریکارڈ میں آخری جملہ محفوظ تھا، ہم مریض لے کر نکلے تھے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا مریض کون ہے اور عملہ کون۔ یہ سنتے ہی عمر کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسی وقت ہاسپٹل کے باہر زور سے بریک لگنے کی آواز آئی۔ عمر دوڑتا ہوا باہر پہنچا۔ وہی ایمبولینس، اسی رنگ کی، اسی خاموش روشنیوں کے ساتھ، لیکن اس بار اس کے دروازے پر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا۔ صرف ایک نام لکھا تھا، عمر، اور نیچے آج کی تاریخ۔ عمر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اچانک ایمبولینس کا پچھلا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک اسٹریچر رکھا تھا، اس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا ایک جسم لیٹا تھا۔ چادر کے کونے سے صرف ایک ہاتھ باہر تھا۔ عمر کی نظر اس ہاتھ پر گئی۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس ہاتھ پہ بالکل ویسی انگوٹھی تھی جیسی اس کے اپنے ہی ہاتھ میں تھی۔ عمر نے فوراً اپنا ہاتھ دیکھا، انگوٹھی اب بھی اس کی انگلی میں موجود تھی۔ وہ دوبارہ اسٹریچر کی طرف دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ چادر کے نیچے پڑا جسم اپنا سر اس کی طرف موڑنے لگا، لیکن چہرہ ابھی بھی چادر کے نیچے تھا۔ پھر اندر سے ایک آواز آئی، وقت ختم ہو رہا ہے، اس بار اگر دروازہ بند ہو گیا تو واپس کوئی نہیں آئے گا۔ عمر ایک قدم آگے بڑھا اور اسی لمحے ایمبولینس کے اندر کی تمام لائٹس ایک ساتھ روشن ہو گئی۔ اس نے پہلی بار پورا اندر دیکھا، اور جو منظر اس کے سامنے تھا، اس نے اس کی چیخ نکال دی۔ رات کے سناٹے میں ایمبولینس کے اندر روشنیاں جل اٹھی۔ عمر کی چیخ اس کے گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ اسٹریچر ایک نہیں تھا، اندر دونوں طرف قطار میں کئی اسٹریچر رکھے ہوئے تھے، ہر ایک پر سفید چادر ڈلی گئی تھی۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی، ہر اسٹریچر کے ساتھ ایک چھوٹی سی دھاتی تختی لگی ہوئی تھی جس پر کسی کا نام لکھا تھا۔ عمر نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے نام کو پڑھا۔ وہ نام ایک شخص کا تھا جس کے سڑک حادثے میں موت کی خبر وہ 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر دیکھ چکا تھا۔ دوسرا نام چند ہفتے پہلے انتقال کرنے والے ایک تاجر کا تھا۔
تیسرا ایک نوجوان لڑکی کا جس کی گمشدگی کی خبر ابھی تک چل رہی تھی۔ عمر کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ پھر اس کی نظر آخری اسٹریچر پر پڑی۔ وہاں ابھی تک کوئی چادر نہیں تھی، صرف ایک خالی اسٹریچر، اور تختی پر صرف ایک الفاظ لکھا تھا، ریسیوڈ۔ اسی لمحے ایمبولینس کا پچھلا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ عمر نے فوراً ہینڈل پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ نہیں کھلا، لیکن اچانک ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ماسک پہنے شخص پہلی بار بولا، تم نے ہمیں 3 بار دیکھا، اب واپسی آسان نہیں۔ عمر نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مجھے باہر نکالو۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف گاڑی چل پڑی۔ کھڑکیوں سے باہر نظر آنے والا شہر بدلنے لگا۔ وہی سڑکیں، لیکن بالکل خالی، تمام دکانیں بند، تمام سگنل بند، کوئی گاڑی نہیں، کوئی انسان نہیں، صرف خاموشی۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس ایک ایسی عورت کے سامنے رکی جو کسی پرانے ہاسپٹل جیسی لگ رہی تھی۔ دیواروں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ مرکزی دروازے کے اوپر دھندلے حروف میں لکھا تھا، ایمرجنسی بلاک۔ عمر نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ اس نے اس ہاسپٹل کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ 2 ماسک پہنے افراد اندر آئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اشارہ کیا عمر ان کے ساتھ چلے۔ وہ مجبوری میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اندر ایک لمبا راہداری نما حصہ تھا، دونوں طرف بند دروازے، ہر دروازے پر ایک تاریخ لکھی تھی، 2008، 2012، 2019، 2024 اور پھر 2026۔ وہ دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر ایک آپریشن تھیٹر تھا۔ روشنی صرف ایک آپریشن ٹیبل پر پڑ رہی تھی۔ ٹیبل پر کوئی شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سفید کپڑا تھا، لیکن ماسک پہنے شخص نے کپڑا ہٹا لیا۔ عمر کے قدم وہیں رکے۔ ٹیبل پر لیٹا ہوا شخص خود عمر تھا، اسی چہرے کے ساتھ، اسی کپڑوں میں، اسی انگوٹھی کے ساتھ۔ عمر کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ اس کے پیچھے کھڑے شخص نے پہلی بار اپنا ماسک اتارا، لیکن اس کے نیچے کوئی چہرہ نہیں تھا، صرف مکمل سیاہی۔ اور اس سیاہی میں سے ایک آواز آئی، ہر وہ شخص جو اس ایمبولینس کو 3 مرتبہ دیکھتا ہے، اس کا نام پہلے ہی درج ہو چکا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اپنی جگہ اس ٹیبل پر خود لیٹو یا ہم تمہیں لٹا دیں۔ عمر نے پوری طاقت سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اسی لمحے ہاسپٹل کی تمام روشنیاں ایک ساتھ بند ہو گئی اور مکمل اندھیرے میں صرف ایک آواز گونجی، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ آپریشن تھیٹر مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ عمر پوری طاقت سے بھاگا۔ اسے صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا، لمبا راہداری نما حصہ جس کے دونوں طرف دروازے تھے، مگر اب ہر دروازہ خود بہت کھلنے لگا۔ ہر کمرے کے اندر ایک آپریشن ٹیبل تھا اور ہر ٹیبل پر کوئی نہ کوئی شخص لیٹا ہوا تھا۔ سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن ان میں زندگی نہیں تھی۔ عمر نظریں جھکا کر دوڑتا رہا۔ اچانک راہداری ختم ہو گئی۔ سامنے وہی ایمبولینس کھڑی تھی۔ اس کا انجن چل رہا تھا، مگر ڈرائیور کی سیٹ پھر بھی خالی تھی۔ پچھلا دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر سے وہی آواز آئی، یہ آخری موقع ہے، اگر آج نہیں آئے تو ہم خود آ جائیں گے۔ عمر پوری ہمت جمع کر کے چیخا، تم لوگ ہو کون؟ کہیں لمحے خاموشی رہی، پھر ایمبولینس کے اندر موجود تمام اسٹریچر ایک ساتھ ہلنے لگے۔ ہر سفید چادر آہستہ آہستہ نیچے گر گئی۔ عمر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ تمام لاشوں کے چہرے ایک جیسے تھے، اور وہ چہرہ اسی کا اپنا تھا، کوئی بوڑھا، کوئی زخمی اور کوئی خون میں لت پت۔ عمر کوئی جل چکا، جیسے اس کی موت کے بے شمار انجام اس کے سامنے رکھ دیے گئے ہوں۔ لیکن اچانک ایک شخص اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، وہی ماسک والا۔ اس نے پہلی بار اپنا نام بتایا، ہم موت نہیں، ہمارے سفر کے محافظ ہیں۔ ہر انسان کی
ایک ایمبولینس ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ تم نے ہمیں وقت سے پہلے دیکھ لیا۔ عمر نے کانپتی آواز میں پوچھا، اگر میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں تو؟ ماسک والے نے آہستہ سے جواب دیا، پھر اپنی تقدیر بدل کر دکھاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ عمر نے خود کو سڑک کے کنارے کھڑا پایا۔ صبح ہونے والی تھی، نہ ہاسپٹل تھا، نہ ایمبولینس، نہ وہ راہداری۔ وہ کئی منٹ تک وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب وہ زندگی کو ضائع نہیں کرے گا۔ مہینے گزر گئے، پھر سال گزر گیا۔ عمر نے سوچا شاید وہ سب ایک خوفناک وہم تھا۔ ایک شام وہ اپنی بیوی کے ساتھ شہر سے واپس آ رہا تھا۔ سڑک پر سامنے ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو گیا۔ عمر نے پوری کوشش کی لیکن گاڑی بچ نہ سکی۔ ایک زوردار ٹکر ہوئی، سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد عمر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اسے لگا وہ بچ گیا ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ لوگ ایک تباہ شدہ گاڑی کے گرد جمع تھے اور گاڑی کے اندر اس کی اپنی لاش بیٹھی تھی۔ اسی وقت پیچھے سے وہی خاموش ایمبولینس آ کے رکی۔ اس بار دروازہ خود نہیں کھلا، ایک ماسک پہنے شخص باہر آیا۔ اس نے احترام سے سر جھکایا اور کہا، اب راستہ مل گیا ہے۔ عمر نے آخری بار پیچھے مڑ کر اپنی دنیا کو دیکھا، پھر خاموشی سے ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہوا، ایمبولینس آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اگلے ہی لمحے سڑک سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ آئی ہوپ اگر کبھی آدھی رات کو کوئی ایمبولینس بغیر سائرن کے آپ کے برابر آ گئے تو اس کے اندر جھانکنے کی غلطی کبھی مت کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں اگلا اسٹریچر پہلے ہی آپ کے نام کا ہو۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا اور پلیز میری سٹوری پہ مجھے اچھے کامنٹ بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گی۔ اللہ حافظ۔